हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अ टेल नरेटर। ये है एपिसोड 4 ऑफ द नॉवेल यार हरजाई बाय लाइबा खान। सो लेट्स स्टार्ट। सहरी का वक्त गुजर गया था। ऐसे में नमाज अदा करके वो कुरान मजीद कबीर के ही कमरे में ले आई, मगर वो गिलाफ से निकालने में नाकाम हुई थी। तभी बालकनी में बैठे कबीर को पुकार बैठी। कबीर, वो जो स्मोकिंग कर रहा था, इसकी आवाज़ पर फौरन सिगरेट फेंक कर अंदर आया। मुझे कुरान मजीद खोल ले। इस कदर मासूमाना अंदाज कि वो चाहते हुए भी इनकार न कर सका। सुबह पढ़ लेना। वो टाल गया। कबीर, वजू कर आया और खोल देना प्लीज। अब वो शायद जान गई थी कबीर को हैंडल कैसे करना था। कौन सी सूरत पढ़ोगी? वो ये नहीं कह पाया इसे वजू करना नहीं आता, बस इसके सामने बैठकर सवाल करने लगा। सूरे बकरा। इसे जवाब देकर वो कुरान मजीद तकिए पर रख गई। जाए ना। इसे यूं ही बैठा देख आबरू ने फिर कहा, जबकि वो टेबल पर अपना फोन देखकर उठता, इसे उठाकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। अब एक ही रास्ता था। यूट्यूब खोलकर वो मर्द के वजू का तरीका निकालकर जैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे पुरसुकून सा करता गया। अब इस वीडियो में वो शख्स को टोपी पहनकर नमाज के लिए जमात में जाकर खड़ा हो गया। अब इस वीडियो में वो शख्स टोपी पहनकर नमाज के लिए जमात में जाकर खड़ा हो गया। कबीर से आगे न देखी गई। दाढ़ी पर पानी किसी शफाफ मोती की तरह चमकता इसके चेहरे को पुरनूर कर गया। अपना चेहरा आईने में देख कबीर को अपना आप देख जैसे शर्म आई। आपको किसी के कह देने या किसी का सुन लेने से शर्म या जुजूरी या शर्मिंदगी नहीं होती। असल शर्मिंदगी आपको अपनी ज़ात महसूस करवाती है। ये अपनी ज़ात ही होती है शर्मिंदा करके अपना आप नीचा दिखाने के लिए। संजीदा तासरात लिए वो कमरे में दाखिल हुआ। इसकी निगाह आबरू की जानिब उठी जो बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी। कबीर को देख आबरू मुस्कुरा दी। वो इसके चेहरे पर पानी की बूंदें देख के ही पहचान गई थी वो वजू करके आया था। फोन साइड टेबल पर रख वो इसके करीब ही बैठ गया। इनके दरमियान बस कुछ इंच का फासला ही बचा था, जबकि अपने करीब कबीर के बैठने पर आबरू की बेख्तियार सांस रोक गई। इसके वजूद से उठती महंगे परफ्यूम की भीनी खुशबू कबीर की खुशबू की जैसी पहचान थी। ये लो। कुरान मजीद के सफ़े पलट वो सूरे बकरा की आयत शुरू होते ही कुरान इसके सामने रखता इसका हाथ पकड़ गया। शायद वो अब इसका जख्म देख रहा था, जैसे इसने कुछ ही लम्हे में ठीक हो जाना हो। वो सूरे बकरा शुरू करती साथ साथ तर्जुमा भी पढ़ने लगी। अभी वो पढ़ने में ही मगन थी जब अचानक इसे कबीर की आवाज़ सुनाई दी। ज़बर दुरुस्त करो, अपनी ज़बर को ज़ेर पढ़ लिया है तुमने। शीशे के सामने खड़ा वो बज़ाहिर तो अनजान था, मगर इसकी कही बात पर आबरू चौंक कर लफ्ज़ पर रुक गई। वाकई इसने ज़बर और ज़ेर की गलती की थी, मगर ये कबीर को कैसे इल्म हुआ? ख़त्म करके एंजिला से कॉफ़ी का कहो, मेरे साथ बैठकर पीना लॉन में हूँ मैं। ड्रॉर से डायरी और पेंसिल निकालकर वो कॉफ़ी का कहता बाहर निकल गया, जबकि वो वापस पढ़ने में मगन हो गई। बाबा, मुझे कुछ पूछना है। रिश्मान जो स्टडी की जानिब शिकस्त ज़दा कदमों से जा रहे थे, आबरू की आवाज़ पर चेहरे के तासरात कुछ ठीक करके इसकी जानिब मुड़ गए। सामने ही वो एंजिला को लॉन की जानिब जाने का कहती इनके करीब चली आई। आप परेशान हैं क्या? फिक्र मत करें, ऑफिस का सारा काम संभल जाएगा, देखिएगा। इनका हाथ थामकर दूसरे हाथ से थपकी देती हुआ रिश्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई। अगर मेरी बेटी कह रही है तो मुझे यकीन है मेरे बेटे, बस अपने बाबा के लिए दुआ किया करो। आबरू के सर पर शफकत भरा हाथ रखकर बोलते हुए इस वक्त बेबस से लगे। तलाश ने एक न एक दिन मिलना होता है। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, न जाने वो आज हो या कल। इसके अंदाज को रिश्मान समझ न पाए। मेरे बेटे का हाथ कैसा है अब? मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इस वक्त
اس وقت درد سہنا پڑا۔ وہ شرمندہ دکھائی دے رہے تھے۔ بابا مجھے شرمندہ مت کریں۔ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ جائیں اور ریسٹ کریں، کچھ دیر پھر سحری کا وقت ہو جائے گا۔ ان کے چہرے پر تھکن دیکھ کر بولتی وہ باہر جانے لگی جب اچانک کچھ یاد آنے پر مڑ کر وہ ان کے قریب چلی آئی۔ کبیر کو قرآن کیسے آتا ہے؟ یہی سوال تو وہ کرنے آئی تھی اور نہ جانے کن باتوں میں لگ گئی۔ آبرو کے سوال پر ایک تلخ مسکراہٹ نے ارشمان کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ حافظ قرآن کے بارے میں یہ سوال کہ ایسے قرآن کیسے آتا ہے آبرو؟ ارشمان کے اس جواب کی وہ منتظر نہ تھی، تبھی ایک حیرت بھری نگاہ ان پر ڈال وہ ایک لمحے بھی وہاں رکے بنا باہر نکل آئی، جبکہ ارشمان اس کی حیرانی پر مسکرا کر اسٹڈی میں داخل ہو گئے۔ لان میں پڑے بینچ پر کبیر بیٹھا سامنے پڑی میز پر کاغذ پھیلائے جھک کر اب ڈائری پر پنسل سے کچھ بنانے میں مصروف تھا۔ پاس ہی انجلا جو ٹرے رکھ کر گئی تھی، اس میں کافی ویسی کی ویسی تھی، نہ اس نے کپ اٹھایا تھا نہ ہی شاید دیکھا۔ کبیر کے پیچھے ہی جا کر کھڑی ہوتی وہ جھک کر اس کے بنائے ڈیزائن دیکھنے لگی، جب اچانک اس کی نگاہ وہاں موجود اتنے سارے ڈیزائنز پر گئی۔ وہ سب ایک دوسرے سے مختلف اور بے تحاشا حسین تھے۔ ان کا ڈیزائن یونیک تھا بالکل۔ انہیں دیکھنے سے یوں لگتا تھا جیسے وہ پرانے تھے، ابھی کے بنائے ہوئے نہ تھے۔ کس کو مات دے رہے ہیں کل؟ کبیر کی گردن کے گرد بازو باندھ کر سوال کرتی ہوئے کبیر کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ کل کی کل دیکھ لینا۔ آبرو کا دوسرا بازو بھی اپنے گرد باندھ وہ اس کی گرفت خود پر مضبوط کر گیا۔ ایسا کیا کیا ہے آپ کا جو مجھ سے چھپا ہوا ہے؟ کبیر کے کندھے پر تھوڑی رکھتی وہ اس کی نگاہوں میں دیکھنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہی تھی۔ یہ سوال تب کرنا جب تم اپنے رازوں میں بھی مجھے شامل کر لو۔ آبرو کے ٹھیک ہاتھ پر بوسہ دیے کبیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ میرے راز نہیں، صرف ایک ہی راز ہے جو آپ جلد جان جائیں گے۔ تو اب کیا آپ بھی تبھی بتائیں گے؟ بینچ کی پشت پر کوہنی رکھ کر سوال کرتی وہ کبیر کی سنجیدہ نگاہوں کا نشانہ بنی۔ میری زندگی کی روشنی اتنی جلدی تو آپ کبیر جیسی پہیلی نہیں سمجھ سکتی۔ اپنے ننھے ذہن پر زور مت دو اور میرے پاس بیٹھی رہو۔ اپنے پیچھے رکھا کشن اس کے پیچھے رکھتے کبیر نے اس کا زخمی ہاتھ نرمی سے تھام کر اپنے گھٹنے پر رکھا۔ وہ اس کی یہ نرمی اور اس کے الفاظ پر سن سی بیٹھی سے تکے گئی، جب اچانک ٹیبل کی جانب جھک کر کافی اٹھاتا کبیر ایک کپ اسے تھما گیا۔ کافی گرم ہونے کے باعث آبرو اسے گھٹنے پر رکھ کر ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرنے لگی، جب اچانک پیپر سمیٹ کر کبیر نے سب پیپر اس کے سامنے کیے، جنہیں آبرو فوراً ہی تھام کر کپ اسے واپس پکڑاتی ایک ایک ڈیزائن دیکھنے لگی۔ ہر ڈیزائن پر اس کے ہونٹ واو کی شیپ میں ڈھل جاتے۔ یہ سب کتنے بیسٹ ہیں۔ اچانک ہی اس کی زبان سے بالآخر لفظ ادا ہوئے۔ کبیر اس کی ایکسائٹمنٹ پر مسکرا دیا۔ اب خاموشی سے میرے پاس بیٹھی رہو تاکہ میں کام کر سکوں۔ پیپر اس کے ہاتھ سے لے کر وہ ڈائری اٹھاتا اسے گھٹنے پر رکھ کر اپنے کام میں مگن ہو گیا، جبکہ ٹیبل پر پڑا کافی کا مگ اٹھاتی وہ ہر گھونٹ کے ساتھ منہ بنانے لگی۔ وہ کافی بھی کبیر کی کافی جیسی تھی، جب اچانک اسے یاد آیا اس کی کافی اس نے الگ بنوائی تھی، یعنی وہ غلط کپ اٹھا گئی۔ ایک چور نگاہ کبیر پر ڈال وہ جلدی سے کپ بدل کر اپنی کافی پینے لگی۔ کڑوے گھونٹ کے بعد میٹھا گھونٹ حلق سے اترتے اس کی روح تک کو جیسے سکون سا حاصل ہوا۔ کبیر نے اس کی ہر حرکت نوٹ کی تھی، شاید وہ اسے تنگ کرنے کو ہی بغیر ٹوکے اپنی کافی پیتے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کا ہر زاویہ اس قدر پیارا تھا کہ کبیر دانتوں میں ہونٹ دبائے مسکراہٹ روک گیا۔ مگ میں بچی باقی کی کافی وہ پی کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید اب اس کا ارادہ کمرے میں جانے کا تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی، ایسے میں وہ آسمان کے نیچے آبرو کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہ سمجھتے ہر پیپر سمیٹ آبرو کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے کمرے میں لے جانے کی بجائے کمروں کے باہر بنے لیونگ ایریا میں آ گیا۔
وہاں پڑے کاغذ پر پیپرز پھینک وہ واپس ڈائری میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ اشتیاق سے اٹھ کر واپس اس کے قریب جا بیٹھی۔ ایک جانب نگاہوں میں نیند کا خمار، دوسری جانب بچوں جیسا شوق کہ سب سے پہلے وہی اس کے بنائے ڈیزائن دیکھے۔ کبیر کے بازو سے پشت لگائے نیند بھگاتے بھگاتے بالآخر اسے نیند نے چاروں جانب سے گھیر ہی لیا۔ کندھے پر ڈھل کے اس کے سر کو درست کرتے کبیر نے کاؤچ سے پشت لگا لی، جب اچانک سر ڈھلک کر اس کے سینے پر آیا۔ نرمی سے کبیر اس کا سر اپنی گود میں رکھتا واپس کام میں مصروف ہو گیا۔ سحری میں ابھی کچھ وقت تھا، ایسے میں انجلا بھی کچھ وقت کے لیے آرام کرنے گئی ہوئی تھی۔ تبھی خاموش قدموں سے کچن میں داخل ہوتی لینا بھاگ کر گیس کے سارے بٹنز کھولتی، جس طرح آئی تھی ویسے ہی خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ایک کہکا اس خاموش کمرے میں گونجا۔ کام کرتے کرتے کبیر کو کتنی ہی بار نیند کے بعد جھٹکے لگے اور پین نیچے گر جاتا، جب اچانک منہ بسور کر آبرو کروٹ لیتی، اس کا بازو خود پر بندھے محسوس کر کے وہ ہٹانے کے لیے نیند میں اپنے بازو کا پورا زور لگانے لگی۔ کبیر کی نگاہ اچانک اس کے گلابی ہاتھوں پر گئی اور پھر نگاہ بھٹک کر اس کے چہرے پر۔ حجاب سے کچھ لٹیں نکل کر اس کے گال پر بکھر گئی تھی۔ وہ ابھی اس کا حجاب درست کرتا جب اچانک وہ نیند سے جاگ گئی۔ کچھ لمحے نیند کے خمار کے باعث کچھ سمجھ نہ آیا، جب ہوش جاگے تو فوراً شرم کے باعث اٹھ بیٹھی۔ شرم سے گال اس کے سرخ ہو چکے تھے۔ وہ کیسے سو گئی اسے کچھ یاد نہ آیا، جبکہ کبیر لاتعلقی دکھاتا دوبارہ مصروف ہو گیا۔ ابھی وہ اٹھتی جب اچانک لینا داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک، الگ سی خوشی تھی۔ کبیر یار کیا کر رہے ہو؟ بہت بھوک لگی ہے، چلو نا باہر چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ اس کی موجودگی پاتے ہی کبیر سب کچھ کشن کے نیچے چھپا گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر منہ بنائے آنکھوں کو چھوٹا کیے وہ سامنے کھڑی اس کبیر کا نام الاپتی چڑیل کو جیسے نگاہوں سے ہی قتل کر دینا چاہتی تھی۔ وہ ان نگاہوں کا جواب دیتی، مگر شاید وہ اور ہی اچھا سا جواب سوچ کر اس کا بندوبست کر کے اوپر آئی تھی۔ سحری بنانے میں کبیر نے میری مدد کرنی ہے، آپ بھی مہمان ہیں، سحری میں بہت کچھ ہوگا، آپ کھا لیجیے گا۔ چلے کبیر؟ خونخوار نگاہوں سے دیکھتی وہ میٹھی میٹھی زبان سے بولتی کبیر کو بے حد کیوٹ لگی۔ جلن سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ انجلا سے کہہ دو تمہیں جو چاہیے۔ آبرو کے حجاب سے نکلتی وہ لٹ اندر کرتے کبیر نے رسانیت سے جواب دیا، جبکہ اسے اس جواب کی امید نہ تھی۔ تبھی شعلے برساتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی باہر نکل گئی جنگلی چڑیل۔ اس کی پشت کو گھورتی آبرو ایک لقب سے اسے نواز گئی، جبکہ اس کے اس جیلس انداز پر کبیر محض مسکرا کر ہی رہ گیا۔ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتی ہوئی پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے پلان سکسیسفل ہونے کے انتظار میں تھی۔ انگلیاں مروڑتی تو کبھی مٹھی بند کرتی۔ انتظار کو طویل ہوتا دیکھ وہ کمرے سے نکل آئی۔ میں نے مذاق کیا تھا، کبیر کو ایپرن باندھتے دیکھ آبرو حیران ہوتے ہوئے بولی۔ اسے کہاں ایسا کوئی یقین تھا یا امید تھی کہ کبیر اس کے لیے کوکنگ کرتا، اور یہ واضح تھا وہ کبیر خانزادہ جیسی پہیلی بمشکل ہی حل کر پاتی، جب کبیر چاہتا، جیسے کبیر چاہتا۔ مگر تمہارا کبیر سیریس ہے، اب خاموشی سے بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو اور کام کرتا دیکھو۔ کرسی کھسکا کر اسے بیٹھاتے کبیر نے بے حد نرم لہجے میں کہتے انجلا کو ہٹ جانے کا اشارہ کیا، جبکہ وہ ان دونوں کو دیکھ باہر نکل گئی۔ مگر یوں اچھا نہیں لگتا، انجلا اور میں کر لیں گے۔ وہ اب بھی خاموش نہ بیٹھی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، چلو ڈیٹ پر میرے ساتھ۔ سر سے ڈھلکتے دوپٹے کو اس کے واپس سر پر رکھ دوپٹے کو واپس اس کے سر پر کرتے کبیر نے بال کان کے پیچھے اڑسائے ہوئے کچھ اس انداز میں کہا کہ آبرو حیرانی سے اسے بے اختیار دیکھے گئی۔ میری اتنی اوقات ہے کہ میں آپ کے ساتھ کہیں آ جا سکوں؟ یہ پہلا شکوہ تھا یا شکایت وہ سمجھ نہ سکا، مگر آنکھوں میں اچانک ہی بے اختیار اس کے سرخی اتر آئی، جو صاف گواہ تھی اسے آبرو کبیر کے یہ الفاظ سخت ناپسند آئے تھے۔
تمہاری کیا امپورٹنس ہے، جلد جان جاؤ گی۔ فی الوقت اوپر جاؤ، شال لے کر آؤ۔ اب کبیر کا لہجہ پہلے جیسا نہ تھا۔ آبرو کو اٹل لہجے میں کہتے وہ باہر نکل گیا، جبکہ آبرو ہونٹ تر کرتی مسکراہٹ دبا کر اس کے پیچھے نکلی۔ ایموشنل بات اس نے صرف کبیر کا بدلاؤ چیک کرنے کے لیے کی تھی۔ اس کا جواب اس کے اندازے کے مطابق تھا۔ دوسری جانب وہ جانتی تھی اب گھر بیٹھ کر سحری کرنا ناممکن تھا۔ کبیر جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا، یعنی آج وہ اسے واقعی باہر لے کر جانے والا تھا۔ انجلا کو ارشمان کی سحری کی ہدایت دیتی وہ اوپر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ کبیر اسے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ ابھی وہ کمرے سے نکلی ہی تھی جب اچانک اس کی نگاہ سامنے دیوار سے ٹک لگا کر کھڑے کبیر کی جانب گئی، جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا وہ ساحر ہی تھا، یقیناً جو کسی کو بھی اپنی لاتعلقی بھرے انداز میں پھنسا لیتا تھا۔ لینا کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس کی جانب جا رہی تھی جب اچانک اس نے دیکھا کبیر اس کی جانب ہی چل کر آ رہا ہے۔ خوشی کے مارے بے اختیار وہ 2 قدم اس کے قریب لے کر آتی اس کے رکتے ہی رک گئی۔ ابھی اس نے لفظ ادا کرنے کو ہونٹ وا کیے جب اچانک ایک کاغذ کا ٹکڑا کبیر نے اس کی جانب پھینکا۔ بے ساختہ لینا نے ایک قدم پیچھے لیتے زمین پر گرے کاغذ کو دیکھا۔ غور سے دیکھنے پر اسے علم ہوا وہ چیک تھا 1 کروڑ کی رقم کا۔ ایک آنکھ جیسے لاوا نے اس کے پورے بدن میں جیسے آنکھ بھڑکا دی تھی۔ غصے سے چور نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ اچانک اس کے گریبان کو پکڑنے لگی جب کبیر جو اپنے ہاتھ میں لائٹر پکڑے ہوئے تھا اسے جلا کر لینا کے چہرے کے بے حد نزدیک لے گیا۔ ڈر و خوف کے زیر اثر لینا پیچھے کی جانب قدم لینے لگی، جبکہ کبیر بھی اس کی جانب قدم لیتا اسے دیوار سے لگنے پر مجبور کر گیا۔ دیوار سے لگی اپنے سامنے لائٹر سے نکلتے ان شعلوں کو دیکھ وہ سانس روکے کھڑی تھی جب اچانک کبیر نے جیب سے رومال نکالتے لینا کی آنکھوں کے سامنے اسے آگ لگا دی۔ لینا پر ایک خوف سی کیفیت طاری تھی۔ بے اختیار وہ بغیر پلکے جھپکتے کبیر کو دیکھے گئی۔ ان نگاہوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ آبرو کبیر خانزادہ کی حفاظت کبیر کے جسم کا خون کا ایک ایک قطرہ کرتا ہے۔ لڑکی تمہاری اتنی اوقات نہیں میرے قیمتی وجود پر نگاہ ڈال سکو۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھاؤ اور میرے گھر میں آنے سے پہلے ہی دفع ہو جانا۔ مسز خان کی بربادی کے ساتھ برباد نہیں ہو پاؤ گی تم۔ کبیر کی عنایت ہے، وہ تمہیں بخش رہا ہے۔ رومال زمین پر پھینکتے ہوئے اس کے خاک میں بدلنے پر ہی اپنی بات کہہ کر نکل گیا، جبکہ وہ اب تک خوف سے کپکپاتی اس راہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ نے ٹھیک نہیں کیا آنٹی، اپنی آگ میں مجھے دھکیلنا چاہا۔ میرے لیے اپنی جان سے قیمتی کچھ نہیں۔ وہ مجھے مار دیتا تو؟ دونوں ہاتھوں سے خود کو چھو کر بولتی وہ فوراً سے اپنے کمرے میں گھسی۔ جلد سے جلد وہ اس جگہ سے نکل جانا چاہتی تھی۔ آج پہلی بار اسے کبیر سے خوف آیا تھا، ایسا خوف جس نے راتوں رات اسے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ کبیر نے اسے کچھ گھنٹوں کے سوا یہاں رہنے کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ سوال تو کرنے کی اس میں ہمت ہی جمع نہ ہوئی کہ اسے کیسے اس کے کیے کا علم ہوا۔ کیا وہ آبرو کے لیے سب پہ نظر رکھے ہوئے تھا یا کسی اور نے نظر رکھی ہوئی تھی؟ بغیر کسی بھی بات کا پتہ کیے وہ جلد اپنا بیگ لیتی باہر نکل گئی۔ فلائٹ ملنے تک وہ یقیناً ہوٹل میں رہ سکتی تھی، مگر کبیر کی دھمکی کے بعد یہاں نہیں۔ ایک وحشی تھا اس کی نگاہوں میں جس نے اس بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی کو بھی خوف میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا۔ تم کبیر کو انتظار کے مراحل سے گزار کر خود کی جان خطرے میں ڈالنا چاہتی ہو آب؟ سیڑھیاں اترتی آبرو کو دیکھ کبیر اپنی واچ میں دیکھتے وہیں سے اپنی بات کہی، جبکہ وہ اس کے اس کھڑوس انداز پر منہ بناتی ہوئی اس کے پاس سے گزر کر سیدھا کار میں جا بیٹھی، جو پورچ سے نکال کر یقیناً سامنے کبیر نے ہی کھڑی کی تھی۔ اس کے روٹھے انداز پر کبیر نے چونک کر منہ بسور کر بیٹھی آبرو کو دیکھا، جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سر جھکائے اس سے لاتعلقی برت رہی تھی۔ اس پر سے نگاہیں ہٹا کر وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، جبکہ وہ اس کے بیٹھنے پر بھی رسپانس دیے بنا باہر دیکھنے لگی۔
جب اچانک کبیر اس کی جانب جھک کر سیٹ بیلٹ باندھتا اس کا گال 2 انگلیوں سے چھو کر پیچھے ہو گیا، مگر اس کا لمس کتنے ہی پل ویسے کا ویسے آبرو کو محسوس ہوتا رہا۔ وہ اس کے قریب آنے پر سانس روک گئی تھی، اس سے پیچھے ہٹنے پر بھی وہ کتنے ہی لمحے سانس لینا بھولے اس کی خوشبو محسوس کر کے رہ گئی۔ اس کی خوشبو کار کی چاروں جانب پھیلی اس کے اعصاب پر بری طرح چھائی ہوئی تھی۔ اسے کب سے خاموش بیٹھا دیکھ کبیر نے سرخ نگاہوں سے سامنے دیکھتے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی، جبکہ وہ اس سے مکمل لا تعلقی ظاہر کر رہی تھی۔ سگریٹ پینے پر وہ ہونٹ بھینچے کار کا شیشہ نیچے سرکا گئی۔ اسے لگا جیسے غصے میں اسے سگریٹ پینے دے گی، مگر شاید وہ اس کی خام خیالی تھی۔ شیشہ نیچے کرتے ہی وہ اس کی جانب مڑ کر منہ سے ہی سگریٹ کھینچ کر باہر سڑک پر پھینک گئی۔ جبکہ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کبیر نے جان بوجھ کر ایک اور سگریٹ سلگائی۔ اس کی لا تعلقی کبیر کے اعصاب چٹکھا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی اس لمحے اسے سگریٹ کی اشد طلب ہوئی اور بغیر وہ جگہ دیکھے سگریٹ پینے لگا۔ دوسری سگریٹ بھی آبرو نے اس کے منہ سے چھین کر باہر پھینک دی، مگر اب بھی چپ کا روزہ نہ کھولا۔ ابھی اسے لگا وہ اسے تنگ کرنے کو اور سگریٹ سلگائے گا، مگر وہ غلط تھی۔ کبیر نے اچانک ہی سنسان روڈ پر کار روک دی۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو پیشانی 2 انگلیوں سے مسلتا اپنے تیش پر قابو پانے کو آنکھیں بند کیے خود کو کنٹرول کرنے لگا۔ آئی ہیٹ یو، وہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوا جا رہا تھا، ان الفاظوں نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اچانک ایک لمحے میں اس کے قریب ہوتے کبیر نے اس کے دونوں بازو گرفت میں بھرے اور اس قدر اسے نزدیک کیا کہ آبرو کو بے ساختہ اپنا چہرہ پیچھے کرنا پڑا، ورنہ یقیناً اس کی پیشانی کبیر کی تھوڑی سے جا ٹکراتی۔ کیا ڈرامہ ہے یہ، تمہاری زبان کاٹ دوں گا میں اگر ایک بھی لفظ اپنی زبان سے ایسے نکالا۔ ایک بازو چھوڑ وہ بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتا سخت کولڈ لہجے میں استفسار کرنے لگا، جبکہ آج سے پہلے آبرو نے اسے اس لہجے میں بات کرتے نہ دیکھا تھا۔ ایک لمحہ اسے اپنی اس بات پر رونا آیا، بیک وقت غصہ بھی کہ وہ کہیں بھی کچھ بھی بول جاتی تھی۔ آخر کیوں وہ اس پر اتنا اعتماد کرتی تھی؟ وہ اسے کچھ نہ کہہ سکتا تھا، اتنی امید کیوں تھی اسے؟ اس کی نگاہوں میں دیکھتی آبرو خود کو کوسنے لگی۔ نگاہیں دیکھو آبرو، تم کوئی لاڈلی نہیں، اس کی ایک بوجھ ہو، محض ایک بوجھ۔ نگاہیں دیکھو آبرو، تم کوئی لاڈلی نہیں، اس کی ایک بوجھ ہو، محض ایک بوجھ۔ دل نے بے اختیار ذہن پر کوڑے برسائے۔ جواب دو مجھے۔ کبیر کے جھٹکے دینے پر آبرو ہوش میں لوٹی۔ I hate you. I really hate you. I really hate everyone. مجھے سب سے نفرت ہے، مجھ سے سب کو نفرت ہے، تمہیں بھی سب کو مجھ سے ہی نفرت ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کیا ہوا، مگر وہ اچانک ہی اس کے ہاتھوں سے نکلتی چیخنے لگی۔ اس کے اس انداز پر کبیر سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتا خاموش بیٹھا تھا۔ جنہیں نفرت ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان سے کوئی رشتہ بھی رکھا جائے۔ لازمی نہیں ہر خون کا رشتہ وفادار ہو، اور جو وفادار ہو اس سے آپ کا خون کا رشتہ ہو۔ اور رہی میری نفرت سویٹ ہارٹ، تم میرے جذبات ابھی جانتی ہی کہاں ہو۔ سختی سے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ نزدیک کرتے کبیر نے ٹھہرے مضبوط لہجے میں الفاظ ادا کیے، جبکہ وہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے الفاظ اس کی نگاہوں کی طرح بے حد پاورفل تھے۔ مجھ پر احسان اس انداز میں کیا کہ بیک وقت تم سے نفرت ہو، اور بولتے بولتے آبرو کی زبان کو بریک لگی۔ ایسے میں دوسری جانب کبیر اس کے ادھورے الفاظ پر مسکرا کر اسے چھوڑتا پیچھے ہو گیا۔ محبت مت کرنا مجھ سے، ورنہ یقین جانو سانس لینے کی اجازت بھی کبیر خانزادہ سے لینی ہوگی تمہیں۔ میرے وجود سے نفرت سے ہی، مگر خود محدود رکھو، اور یہ سچائی بھی ایک راز کی طرح خود تک ہی محدود رکھنا۔ اگر کسی کو
اس کے متعلق بتایا تو آبرو کبیر خانزادہ تمہاری سانسوں تک پر پہرا بٹھا دوں گا۔ آنکھوں سے بہے ان چند قطروں کو نرمی سے صاف کرتے کبیر نے بے اختیار اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، جبکہ یہ وہ دوسرا لمس تھا جو آبرو نے محسوس کیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے آج ہی رات اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا، اور اب یہ مان بھرا لمس وہ اس میں جیسے ہر تلخی، ہر لفظ، ہر اذیت بھلائے کھو سی گئی۔ احساس تو اسے تب ہوا جب کار سٹارٹ ہوئی۔ مضبوط ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے وہ اس سے لا تعلقی دکھاتا ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا، جبکہ اچانک اسے یاد آیا کبیر کا دیا فون اسی کار میں ہی تھا۔ ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ کھولتی وہ سامنے پڑا فون دیکھ کر چونکی۔ وہ اب تک وہیں کا وہیں پڑا تھا۔ آبرو نے ڈیش بورڈ واپس بند کر دیا، مگر فون اٹھا کر ڈیٹا آن کرنے پر اسے علم ہو گیا اب اس کے فون میں بہت کچھ کبیر نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ اس کا ہاتھ اچانک انسٹاگرام کی اپلیکیشن کو آن کر گیا۔ سرچ بار میں جا کر کبیر خانزادہ سرچ کرتی وہ سیٹ سے ٹیک لگا گئی، جبکہ اسے ریلیکس ہو کر فون یوز کرتا دیکھ کبیر نے گہری سانس بھری۔ بے اختیار فلیش بیک اس کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ التمش کو مات دینا چاہتے ہو تو ساتھ وہ نیکی بھی کر لو۔ اپنے پیچھے سے گونجی اس آواز پر کبیر نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا، اور اگلے دن وہ وہیں موجود تھا کرنے اور گناہ کرنے کے لیے۔ التمش کا وہ بہنوئی جو آبرو کو صرف راتوں کی رنگینی کے لیے اپنا کرنا جانے کون سا آگے جا کر گندا کھیل کھیلنے والا تھا، یہ جانتے ہوئے التمش وہ کس قدر گھٹیا انسان تھا، اپنی محبت پانے کے لیے اس حد تک گر گیا، اور وہی مات ملی التمش کو کبیر کے ہاتھوں، مگر کبیر نہ چاہتے ہوئے بھی آبرو کی ذات کو پوری دنیا کے سامنے رسوا کر گیا۔ بے یقینی، نفرت، تلخیاں، وہ سب آبرو کی جھولی کا حصہ بن گئی۔ وہ چاہے ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، مگر وہ جانتا تھا وہ طریقہ غلط تھا۔ مگر آبرو یہ کیوں نہ سمجھی، ایک غلط انسان غلط ہی کام کر سکتا ہے۔ اب بھی اس نے ایک حد میں رکھ کر ہی اپنا کام سر انجام دیا تھا۔ بے اختیار اس فلیش بیک کے دھند لانے پر ایک اور فلیش بیک اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا۔ آبرو کا محبت بھرا آنچل تھام لوگے تو ہو سکتا ہے وہ آنچل ہی اپنا چھوڑ کر تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دے کبیر خانزادہ۔ یہ الفاظ ایک بار پھر اسے یاد آئے۔ آج ہی تو اس کی التمش سے فون پر بات ہوئی تھی، اور یہ گفتگو اسی کا حصہ رہی تھی۔ اگر آبرو کبیر خانزادہ نے کبیر خانزادہ سے کھیل کھیلا تو کبیر کا یہ دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ یہ دعویٰ نہیں، حقیقت ہے۔ التمش اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا، مگر وہ دوسری جانب اس کے اس اعتماد پر ایک تماچا ضرور اس نے التمش کے چہرے پر اور اس کی ذات پر مارا تھا۔ کبیر ابھی اس کا پورا دھیان گزرے لمحوں پر تھا جب اچانک آبرو کی سسکی اور پھر اس پکار پر وہ ہوش میں لوٹا۔ بے اختیار وہ اس کے درد کی وجہ تلاشنے کو اس کی جانب نگاہ کر گیا، جب اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ پر گئی جس میں اس کا زخمی ہاتھ قید تھا۔ کبیر کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ اس کا ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ برداشت کر رہی تھی۔ آپ کار کو روکتے کبیر نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ آپ پلیز رو مت۔ آپ پلیز رو مت۔ زیادہ زور سے دبا دیا کیا میں نے؟ آئی ایم سوری، لسن، آئی ایم سوری، اوکے، لک ایٹ می۔ کبیر سوری ہے تم سے، رونا بند کرو۔ بتاؤ زیادہ درد ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ایسا کرتے ہیں؟ بغیر بریک لگائے وہ معافی بار بار مانگتا، اب ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچتا کار سٹارٹ کرنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے اب۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دباتی وہ اسے ریلیکس کرنے لگی۔ میں تمہیں درد نہیں دینا چاہتا، مگر ہر بار دے جاتا ہوں۔ میری ذات شاید ہر بار ہی تمہیں درد دے جاتی ہے۔ ایک اذیت رکھنی تھی اس کے گہرے الفاظوں میں۔ 2 لمحے آبرو کچھ بھی بولنے سے قاصر رہی۔ مجھے کبیر خانزادہ کبھی درد نہیں دے سکتا، جان بوجھ کر یا انجانے میں۔ یہ درد آپ کا دیا نہیں تھا، اور وہ درد بھی آپ کا دیا نہیں۔ میری نگاہوں میں میرا وجود گرنے سے آپ نے بچایا، اور ورنہ وہ شخص کیا کیا کرتا، میں یہ سوچ کر ہی کانپ جاتی ہوں۔ انگوٹھے سے اس کا ہاتھ سہلاتی وہ اپنے الفاظوں سے اس کو پرسکون کرنے لگی، جبکہ واقعی میں وہ اس سے ان الفاظوں پر پرسکون ہوتا۔ ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کا ہاتھ سہلانے لگا۔
وہ اس کے زخم ہاتھ سے نہیں چھوتا تھا اور آج بے اختیاری میں نہ جانے کیسے وہ اسے درد دے گیا۔ رمضان تھا، تبھی کچھ ریسٹورنٹس کھلے تھے۔ ایسے میں سب سے الگ جگہ پر بیٹھے وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ دور سے دیکھنے کو یہی لگتا تھا، جبکہ دوسری جانب ہر نوالا آبرو کبیر کی گھوری پر لے رہی تھی۔ تھوڑا سا ہی کھانے پر اس کا پیٹ بھر گیا تھا، مگر کبیر تھا کہ اسے بار بار اور کھاؤ کہے جا رہا تھا۔ آپ بھی کل روزہ رکھیں گے؟ منہ میں جاتا نوالا کبیر کا بے اختیار رکا۔ ان الفاظوں پر کبیر نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے نوالا واپس رکھ دیا۔ مجھے غصے سے مت گھورنا ورنہ، انگلی اٹھا کر وہ ہمیشہ کی طرح ورنہ کے آگے بولتے بولتے رک گئی۔ مجھے مت بدلو آبرو۔ یہ پہلی بار تھا وہ اس کا پورا نام لے کر یوں اسے بلا رہا تھا۔ شاید وہ غصہ تھا، تبھی اس نے اسے آپ نہیں کہا۔ کبیر میں کون ہوتی ہوں؟ اللہ کے ذکر پر جس کا دل مچل جائے تو کوئی تیسرا اس انسان اور اللہ کے تعلق میں نہیں آ سکتا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ صرف اس لیے کہ آپ کو آپ نہ جانے کیوں گنہگار لگتا ہے۔ وہ آپ کو اپنی عبادت کے لیے بلا رہا ہے اور آپ جائیں گے، اس کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کون کتنی عبادت کر رہا ہے یا کیسی وہ لگن دیکھتا ہے، اور ایک حافظ قرآن کے دل میں لگن اور تڑپ ایک ساتھ ہوتی ہے۔ بغیر کچھ بھی کہے وہ آبرو کو بولتے ہوئے سنے گیا، بغیر اسے روکے، بغیر بیچ میں ٹوکے۔ ایک گنہگار کی عبادت کی ضرورت نہیں، اتنے ہیں جو اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ وہ شاید خود سے ہی نفرت کر بیٹھا تھا۔ کبیر کتنے ہیں، کیا تعداد ہے، اس سے کیا لینا دینا؟ کبیر عبادت کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی محبت چاہتا ہے، وہ اس سجدہ کر کے اپنی محبت جتانا چاہتا ہے، تو کوئی تیسرا کون ہے؟ کبیر خود کو خود ہی کیوں روک رہے ہیں؟ یوں ناراض مت کرے، منا لے۔ بات کرتے کرتے آبرو نے کبیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، جبکہ وہ ہونٹ بیچے۔ وہ جس ضبط سے وہاں بیٹھا تھا یا تو وہ جانتا تھا یا خدا، اس کا دل بند نہ تھا اس کے ذکر سے، وہ بس خود کی ذات سے بھٹک گیا تھا۔ اور آبرو کے کہے کے مطابق کبیر نے روزہ رکھ لیا تھا۔ صبح کے 10 بجے وہ تلاوت کر کے کبیر کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں سامنے ہی آئینے کے سامنے کھڑے وہ بلیک سوٹ میں ملبوس اپنے بال سیٹ کرتا اپنی ساحرانہ شخصیت کے ساتھ اس پر ماحول کی طرح چھا سا گیا۔ 2 لمحے وہ ساکت سی ساحر کو بے اختیار دیکھے گئی۔ ہوش اسے کبیر کی آواز نے دلوایا، ریڈی ہو، چلنا ہے ہمیں؟ اس کی بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھتی آبرو چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی، پرفیوم کی بوتل اٹھا کر اس پر چھڑکنے لگی۔ میں کہاں جا رہی ہوں؟ 2 سے 3 جگہ اسپرے کر کے جگہ پر رکھتی، اس سے سوال کرتے ہوئے ساتھ کوٹ درست کرنے لگی۔ میرے ساتھ اپنے آفس۔ کمر کے گرد بازو لپیٹ وہ جھٹکے سے اسے اپنے بالکل سامنے کرتا جواب دے کر پرفیوم کی بوتل اٹھا کر اس کی شہرگ پر اسپرے کرتا اسے چھوڑ گیا۔ میں کیوں؟ وہ اس کی حرکت پر بلش کرنے کے باوجود بھی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کبیر کا وار نہیں دیکھنا سویٹ ہارٹ؟ تھوڑی کو 2 انگلیوں سے اونچا کر کے سوال کرتے ہوئے آنکھوں میں اپنی نگاہوں کے ذریعے کوئی زہر پھونکنے لگا، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس ساحر کی قید میں آتی سر ہلا گئی۔ درد تو نہیں ہے؟ نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھامے کبیر نے زخم کا مطالعہ کرتے ہوئے سوال کیا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کبیر کا کیئرنگ انداز بے حد خوبصورت تھا، نہ جانے کیوں، مگر وہ بغیر زبان سے کچھ کہے خاموش نگاہوں سے اسے تکے گئی۔ خود پر آبرو کی نگاہیں محسوس وہ کر رہا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا اگر ایک نگاہ اس نے آبرو کے چہرے پر ڈالی تو وہ نگاہیں جھکا جاتی، اور اس کی نگاہوں کی تپش وہ خود پر چاہتا تھا، تبھی نگاہیں اس کے ہاتھ پر رکھی۔ آج آپ جائیں، میں پھر کبھی جاؤں گی۔ آج آپ کا پہلا روزہ ہے تو افطار میں خود بناؤں گی۔ ہاتھ کے زخم کی وجہ سے وہ کوئی کام تو نہ کر سکتی تھی، مگر وہ سب کچھ کبیر کی پسند کا بنوانا چاہتی تھی۔ تبھی رسانیت سے انکار کرتی ہوئی بولی، سوچ لو سویٹ ہارٹ۔
کانوں کے پیچھے بال اٹھاتے کبیر نے اس کے فیصلے پر ایک بار پھر نظر ڈالنے کو کہا، جبکہ وہ کبیر کی حرکت پر سانس روک کے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ گئی۔ سوچ لیا، آپ جائیں، انکل نکل چکے ہیں اور مسز خان بھی۔ آج اس نے آنٹی نہیں کہا تھا بلکہ انہی الفاظ سے پکارا جن الفاظ سے کبیر خان زادہ اس عورت کو پکارتا تھا۔ کبیر نے محض ہنکارہ بھرتے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھا دی، جبکہ آبرو کا ارادہ بھی اسے باہر چھوڑنے کا تھا، تبھی اس کے پیچھے چل دی۔ کبیر کا خیال رکھنا۔ کار کے قریب قدم روکتے کبیر نے اپنا رخ آبرو کی جانب موڑ کر کہا، جبکہ کبیر کی بولتی نگاہیں اور بدلے لہجے پر آبرو کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اللہ حافظ، باقی نمازیں مسجد میں ادا کریے گا۔ ارشمان نے اسے بتایا تھا آفس میں ایک پریئر روم بنوایا گیا ہے، مگر وہ چاہتی تھی وہ ہر نماز مسجد میں ادا کرے۔ فجر کی نماز کے وقت وہ اسٹڈی میں چلا گیا تھا اور پورے 1 گھنٹے بعد لوٹا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے نماز ادا کی ہوگی۔ وہ جو کہتا تھا وہ ضرور کرتا تھا۔ کبیر کی نظر ایک بار پھر آبرو کے ہاتھ پر گئی اور وہ گہری سانس بھر گیا۔ جبڑے بھیچے اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ آبرو خانزادہ کو تکلیف ہوئی تھی اور نہ جانے کیوں اس کی تکلیف پر اسے اذیت ہوئی تھی۔ کبیر کی سرد نگاہوں کو دیکھ آبرو نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کے سامنے کی۔ اس کی بند مٹھی کو دیکھ کبیر اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتا آگے لے جا کر اس کی مٹھی بند ہاتھ سے اپنا مٹھی بند ہاتھ ٹکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیتا کار کی جانب بڑھ گیا، جبکہ آبرو کار کے نظروں سے اوجھل ہو جانے تک دیکھتی رہی۔ کبیر کا اللہ کی جانب مڑ جانے والا راستہ آسان تھا، بس ایک دیوار اس نے خود تعمیر کر دی تھی جس میں اللہ اب درار ڈال چکا تھا۔ ہوش میں لوٹتی وہ اندر کی جانب مڑ گئی۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، ایسے ہی سپورٹ کیجیے اور خوب سارا پیار برساتے رہیے مجھ پہ۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔ خوب سارا خیال رکھیے اپنا۔ ٹاٹا، بائے بائے۔